अस्सलाम वालेकुम। ज़ैबन सज़ीबी आपसे मुखातिब हूँ और आज ये जो मेरा अफसाना है इसका नाम है घूमनी और घूमनी, घूमने से घूमनी और घूमते रहना। अच्छा, और ये अफसाना या किरदारी अफसाना है हर तख्लीक कार को, बल्कि हर इंसान को जिसके जो फ़नकार है या तख्लीक कार है उसको अपना अक्स इस अफसाने में नज़र आएगा। ऑटोबायोग्राफिकल अफसाना है ये। पेश करती हूँ। ज़िंदगी क्या है, इसकी भूल भुलैयाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते इंसान को बचपन से मौत तक किस तरह उलझाए रखते हैं, और वो अपनी ज़ात के अंदर की गहराइयों में कभी डूबता है, कभी उभरता है। और अगर कोई हसास आदमी लिखने पढ़ने से लौ लगा ले तो फिर शख्सियत अजीब घूमनी सी होकर रह जाती है। ऐसी ही एक घूमनी से मैं भी वाकिफ़ हूँ, जिसकी ज़ात में घूमनियाँ इस तरह चक्कर लगाती हैं जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द मसलसल हरकत में रहती है, जैसे बगुले हवा में तैरते हैं, जैसे लट्टू साकित होने तक बेचैन और मुस्तरिब नज़र आता है। इस घूमनी की बनावट बिल्कुल रोशनी, आग, धूप और लहरों की मानिंद है। इसकी हर शक्ल, हर टुकड़ा, हर बुनत में हर लहजा एक नया रंग, नया डिज़ाइन, नया नक्शा है। वो घूमनी जुज़ जुज़ होकर कुल बनती है और फिर कुल के हिसार को तोड़कर जुज़ जुज़ बनकर बिखर जाती है। उसकी शख्सियत एक हीरे की सी है जिसके हर पहलू से अलग ही रंग फूटता है, अलग ही शख्सियत नमूदार होती है। वो बिल्कुल जुदा भी है और सब जैसी भी, साहिल के साथ पहलू ब पहलू चलती हुई लहरों की तरह मुतहर्रिक, बेबस, तेज़ तर्रार और शुरीदा सर। उसकी शख्सियत अपनी ही ज़ात में गुम होकर चक्कर फेरियाँ लगाती नजर आती है। जो भी इस चक्कर में उलझा उसके कलम की जद में फंस गया। कभी वो जहन्नुम के फरिश्तों को ढूंढ कर निकालती है, और कभी शहजादे के इंतज़ाम में भटकने वाली रूहों को काबू में करती है, और कभी अपनी काली ज़बान से ज़माने में कोहराम मचा देती है, और कभी एसी रूम में मौसम की बारिशगियों पर फ़िदा होकर नन्ही चिड़ियों की तरह प्यास की शिद्दत से मुंह खोले हाँपे चली जाती है। कभी इंसानी वजूद के एहसासात और जज्बात की तस्कीन के लिए अपने ऊपर हिस्ट्रियाई कैफियत तारी कर लेती है, बाल नोच लेती है, सर फोड़ डालती है, और जब ये सब कुछ ना कर सके तो अपने नफ्स और अपनी शख्सियत को अंदर ही अंदर कत्ल कर डालती है। घूमनी इज्ज़ो इनकिसार है, सब्र शुक्र है, दरगुजर है। घूमनी मोहब्बत ही मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत इतनी शिद्दत की है कि उससे बच्चों का दम घुटने लगता है, और दोस्तों को बेजारियत होने लगती है, और अजनबियों को दिखावे का गुमान होता है। और अगर कोई उसकी मोहब्बत समझता है तो शायद उसका वो शहजादा जो उसे बोलने पर टोकता नहीं, लिखने पर रोकता नहीं, पढ़ने पर किताब हाथ से छीनता नहीं, क्योंकि वो जानता है घूमनी बोलेगी नहीं, लिखेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं तो मर जाएगी। बस यही रिश्ता गहरा है घूमनी का अपने शहजादे से, क्योंकि वो शहजादा ही घूमनी का दिल है। वो शहजादा ही घूमनी का दिल है, जहन है, उसकी मंजिल है। घूमनी मजहबी मामलात में अमल की कायल है। वो नमाज रोज़े की ऐसी कोई ख़ास पाबंद तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए तो अपने हर अमल को उसी के अहकाम के मुताबिक ढालने पर जोर देती है। और वो चूँकि एक कमज़ोर फितरत इंसान है, इसीलिए ये पाबंदी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकती। इसीलिए फिर अपनी रूटीन लाइफ को अपना लेती है और आदतन नमाज़ पढ़ने और दिखावे की इबादत को मुनासिब नहीं समझती। ये घूमनी मोहब्बत के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकती है, क्योंकि मोहब्बत ही उसका जुनून है, ख्वाह वो बच्चों से हो, अहबाब से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, या फिर अपने मकसद से, कागज़ से, कलम से। घूमनी कोई ठोस शय नहीं है, बल्कि एक ऐसा पानी है जिसको जिस बर्तन में डालो उसकी बनावट अख्तियार कर लेता है। शादी से पहले ये घूमनी अपने बाप के ख्यालात में ढलती थी, फिर माँ बाप बहन भाइयों के कहे पे चलने लगी, फिर शौहर के एहसासात और जज्बात के मुताबिक ढल गई, और अब बच्चों के कहे के मुताबिक अपनी ज़ात को उनके हिसाब से ढालने में लगी है। बज़ाहिर नज़र आने वाली घूमनी अपनी ज़ात के सांचे में ढली महसूस होती है, लेकिन उसकी रूह, दिलो दिमाग सब कुछ ही पल पल में खुद को बदलने का हुनर जानता है। वो बातों की रसिया है, लोगों से मिलना जुलना उसकी शख्सियत की तकमील है। घूमनी की शख्सियत ही ऐसी है, कभी वो चाँद, कभी सूरज, कभी दिन, कभी रात, हर लहज़ा एक नया रुख, नया रंग, नया रूप। वो हर जगह, हर तरफ और कहीं भी नहीं और कभी नहीं। वो आपके सामने हो तो आप ढूंढते रहिए, वो आपसे छुप जाए तो भी आप उसे ढूंढते रहिए। आपको उसकी इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो ना मिले तो आपको अपने आप पर अपनी ही हस्ती के खो जाने का गुमान गुजरे। उसके बगैर घर की सारी रौनक मांद, वो लम्हा भर नज़रों से ओझल हो जाए तो घर का हर फर्द उसे आवाज़ें दे देकर हाँपने लगे। बच्चे कोने खुदरों, कमरों, आंगन, अलमारियों में ढूंढे और बड़े घबराहट में घर से बाहर ढूंढने निकल पड़े। वो यकलक एक साई की तरह सामने आकर सबको हैरतज़दा कर दे। कभी वो इंतहाई बेमहल
انداز میں معمولی سی بات یا ڈرامے یا فلم دیکھتے ہوئے اتنے زوردار کہکہے لگائے گی جیسے وہ اس خوشی کو اپنے وجود میں سمونے کی کوشش کر رہی ہے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے یوں رو پڑے گی جیسے کوئی متاع عزیز اس سے چھینے لیے جا رہا ہے۔ وہ ایسی غیر محسوس خوشبو ہے جو ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ کبھی آپ کے پسینے سے گھمنی پھوٹے گی، کبھی کچن کے کھانوں میں اس کی مہک آئے گی، کبھی وہ لحاف گدوں میں سما جائے گی۔ وہ جاذبیت ہی جاذبیت ہے، کبھی وہ جذب ہو جاتی ہے اور کبھی خود میں جذب کر لیتی ہے۔ وہ ایسا راز ہے جو چھپائے نہیں چھپتا، بتائے نہیں بنتا۔ وہ نظر آنے والا جسم نہیں ہے بلکہ شعلہ ہے، خاک ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ بس وہ دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی چلی جاتی، وہ دکھتی ہے تو دکھتی ہی چلی جاتی ہے، چھپتی ہے تو پاتال میں اتر جاتی ہے۔ گھومنی رینگنے والا ایسا کیکڑا ہے جو بظاہر خوش شکل نہیں لیکن بیماروں کو شفا دیتا ہے، مردوں میں زندگی پھونک دیتا ہے، رکے ہوئے سانس کو بحال کر دیتا ہے، جس کی ذات خول در خول آپ کی فلاح و بہبود بھلائی کے لیے ہے۔ اس کے نزدیک رہیے یا دور، وہ اگر چاہے تو دھیرے سے نمودار ہو کر اپنے پنجوں میں آپ کو جکڑ کر اس طرح دل میں چھپا لے گی کہ کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہوگی۔ وہ تو اسکرین کا ایسا پردہ ہے جس پر ہنستی، گنگناتی، ناچتی، گاتی بے شمار تصویریں رقص کرتی ہیں اور پل بھر میں سب کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اسکرین بس بلیک اینڈ وائٹ رہ جاتی ہے۔ گھومنی پر بہت سے لوگوں کی نفرتوں اور محبتوں کا قرض ہے، وہ انہیں اپنے کاغذ قلم سے ہی اتارتی ہے، کبھی شہرک پہ خنجر رکھ کر، کبھی ذرا سی بے وفا ہو کر، کبھی آپ کی ضرورت بن کر، کبھی خارج نظر سیکشن اور کبھی نام بڑے درشن چھوٹے دکھا کر۔ الغرض یہ گھومنی اس سماج کے لیے کبھی خواہش ہے، کبھی تمنا، کبھی آرزو، کبھی فکر۔ وہ کائنات کے ہر ذرے میں سر اٹھا کر اپنے ہونے کا یقین دلانا چاہتی ہے۔ وہ تصنیف کا کام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، دن رات صبح شام ہر لحظہ کر سکتی ہے، خواہ گھر لوگوں سے بھرا ہو یا تنہا ہو، یا لوگ آ جا رہے ہوں، ریڈیو پوری آواز میں چیخ رہا ہو، ٹی وی اپنی تمام طرح سامانیوں سے اپنے جلوے دکھا رہا ہو، گھومنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تخلیق کا وقت سر پر آ پہنچا تو اسے کسی کونے خدرے کی ضرورت نہیں، خواہ یہ تخلیق شعر کی ہو، افسانے، مضمون یا نثر نگاری کی۔ اس تخلیق کے بعد اسے سنانے کی بے قراری، ان کرداروں کو اپنے وجود سے نکال باہر رکھنے اور دوسرے کرداروں کو اپنے وجود میں سمونے کی بے قراری ستاتی ہے۔ بس گھومنی بے قراری ہی بے قراری ہے، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ اس کا جذبہ تخلیق ایک ہوا ہے جسے وہ قابو کرتی ہے، اور پھر ہوا اسے چھیڑ چھاڑ کر کہتی ہے، دیکھو میں تمہارے قبضے میں نہیں آئی، میں ابھی یہاں ہوں، اور یہاں بھی پکڑو، بھاگو، ڈھونڈو اور قید کر لو۔ آؤ نہ میرے محبوب، میں تمہاری ہوں، تمہارے لیے ہوں، آگے بڑھو اور بڑھو، مجھے اپنا بنا لو۔ بس محبوب سے ملنے کا نشہ تیز اور تیز ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب پر نظریں گاڑے رکھتی ہے، اس کے گرد منڈلاتی رہتی ہے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ پھر آزادی، یہی بھاگ دوڑ جاری ہے گھومنی اور اس کے جذبہ تخلیق کے مابین۔ وہ شعور اور لاشعور کی ہر کیفیت سے بلند ہو کر تصنیف و تعلیف کے مرحلے طے کر رہی ہے۔ گو کہ اس کی ہڈیاں لکھتے لکھتے ٹیڑھی ہو گئی ہیں، کمر مڑ گئی ہے، آنکھیں اب کچھ اور دیکھنے سے معذوری ظاہر کر رہی ہیں، کان سننے والی آوازوں سے بے پرواہ ہو رہے ہیں، دماغ درد سے پھٹ رہا ہے، مگر جذبہ تخلیق اور ہوا کا کھیل ابھی جاری ہے اور لکھنے کا نشہ گھومنی پر طاری ہے۔ وہ چھپائی کی ایک ایسی مشین ہے جس میں ازغیبی قوت تمام چھپائی کا مٹیریل ڈال رہی ہے اور اس میں سے دھڑ دھڑ کاغذ نکل رہے ہیں۔ وہ اپنی ہر تخلیق پر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، شکرانے کے نفل پڑتی ہے، اپنی تخلیق کار کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے اور دعا مانگتی ہے کاش کوئی اسے رلائے، ستائے اور تنگ کرے، اسے چھیڑے، کمتر سمجھ کر اسے دھتکار دے، اسے برا بھلا کہے تاکہ اس کے احساسات کے تار جھنجھنائیں اور وہ اپنی تخلیق کا بھوکا پیٹ بھر سکے۔ گھومنی تو ظلم بھی ایسے مسکرا کر برداشت کرتی ہے کہ خود ظالم کو شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ تو دشمن کے بھی ایسے کام آتی ہے کہ دشمن بھی اپنی کمینگی پر تھو تھو کر اٹھتا ہے۔ وہ اپنے مخلصانہ رویے اور ہمدردانہ سلوک سے اپنے رقیبوں اور حاسدوں کو ایسا زج کر دیتی ہے کہ رقابت اپنا رخ بدل لیتی ہے، حاسد نظریں نیچی کر کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ گھومنی ایک ایسا پیراسائٹ ہے جو ہر برائی کو اپنے شیریں لبوں سے چاٹ جاتا ہے۔ گھومنی جلتا بجھتا دیا ہے، بے نام دھندلکا ہے، وہ ایک ایسا طاقچہ ہے جس میں کھویا گھپ اندھیرا بسیرا کیا ہوا ہے، وہ تو دیا ختم ہونے کے بعد کا دھواں ہی دھواں ہے۔ گھومنی ملنگنی ہے، متلاشی ہے، وارفتگی ہے اور خپتی ہی خپتی ہے۔ وہ صحرا کے ان کروڑوں ذروں کی مانند ہے جو پیاس ہی پیاس ہیں، جو آس ہی آس ہیں۔ گھومنی کوئی گونگی نہیں، وہ آوازوں کے سر تال میں بھٹکتی ہوئی دل خراش چیخ ہے۔ وہ ایک ایسا بھید مسلسل ہے جو قدرت کے نیا خانوں میں تہ در تہ کپڑے میں ملفوف ہے۔ انجانی روحانی مد و جزر کی لہریں اس کپڑے میں ارتاش پیدا کرتی ہیں تو گھومنی ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی خوار بن کر، کبھی گھن گرج بن کر، یہاں کڑکتی ہے، وہاں نظر آتی ہے، چھپنے کی تمنا، دیکھنے کی ادا بن کر۔
وہ اپنے آپ سے روگردانی ہے، اب اور احساسات و جذبات کی فراوانی سے معمور چھلکتی ہوئی ایک گڑوی ہے، اس کا رواں رواں شعر ہے، افسانہ ہے، تخلیق ہے، یاد ہے، وہ اپنی ہی نظروں سے اوجھل ہے، اپنی ہی نظروں میں افضل ہے، اس کا مسلک، اس کا دین ایمان، عظمت انسانی، احترام آدمیت، اور بس یہی اس کی کل کائنات ہے اور یہی اس کی پوری دنیا۔ وہ خارجی ہے، مستی ہے، سرشاری ہے، لغزش ہے، خطا ہے، کمزوری ہے، مجذوب ہے، سادھو ہے، جوگن ہے، وہ محبت کے سمندر میں ڈوبتی ابھرتی اور تیرتی ہوئی خواہش فروئی ہے۔ گھومنی کیا ہے؟ اندر سے ایک پاکھنڈی عورت ہے جو پلپلی ہے، سڑی ہوئی ہے، بدبودار ہے، اسے قریب سے دیکھ کر قلم تھام لینے کی روح سے چمٹی ہوئی پرانی الرجی چمک جاتی ہے، وہ چمک اٹھتی ہے۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جو سب کچھ پا کر بھی واویلا کرتی رہتی ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ آتشی آتش ہے، وہ نوازشی نوازش ہے، بس اسے دیکھتے جائیے کہ وہ سما فطرت گھومنی کب کیا بن جائے، اس کے مزاج کی تڑپ اور کسک جانے کس لمحے آپ کو کہے کہ میں قابل تسخیر نہیں، اور اپنی فتح کے تمام ہتھ کنڈے آزما کر دیکھ لو۔ وہ پیر نہیں، مرید نہیں، ماہر علمیات و وظائف نہیں، وہ جادوئی طاقت سے بے بہرا ہے، مگر جانے اس میں کون سی جناتی طاقتیں ہیں جو اسے زیر نہیں ہونے دیتی۔ شاید وہ داستان امیر حمزہ ہے، کہانی الف لیلہ ہے، طلسم ہوش ربا ہے، وہ ایسا کشف ہے، ایسی تڑپ ہے، ایسی بے خودی ہے کہ اسے جتنی بار ذبح کیا جائے وہ مسکراتی بھی کھڑی ہو جائے گی، تماش بین ڈر کر بھاگ جائیں گے، قاتل خوف سے اپنی ہی گردن پہ خنجر چلا لیں گے، اور وہ گنگناتی ہوئی ایک طرف کو نکل جائے گی۔ بس یہی تو گھومنی ہے۔ اس کی سوچیں کیا ہے؟ ذہنی تفریح، لفظوں کی عیاشی، خود ستائی، زندگی کی تلخی یا رنگینی، یا ایک ایسی سچائی جو بھید بن کر ہر دل و دماغ کا حصہ بن جاتی ہے۔ گھومنی ادب کا ایک ایسا وائرس ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح ہر ایک ذی روح کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وائرس جھاڑ پھونک سے نہیں نکلتا، پتلیاں گھما کر نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ وائرس لگاؤ ہے، لگن ہے، شدت احساس ہے، محبوبیت ہے۔ یہ وائرس کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، گفتگو کا ایک انداز ہے، دل اور روح میں سمانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس وائرس کی افزائش صحت مندی کی علامت ہے۔ یہ وائرس نوری اور ناری کا فلسفہ ہے۔ یہ وائرس فکشن ہے، ادب ہے، شاعری ہے، افسانہ ہے، نثر نگاری ہے، تصنیف و تالیف ہے۔ یہ وائرس تمغہ ہے، انعام ہے، ایوارڈ ہے، اعزاز ہے۔ گھومنی بھی اس وائرس کی روز آرتی اتارتی ہے، اس وائرس کو من میں سجاتی ہے، اس وائرس کا طواف کرتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، دل میں بٹھاتی ہے۔ گھومنی اس وائرس کی عادی ہو چکی ہے، اس کے بغیر وہ ادھوری ہے، اس کی وہ بیراگن ہے، اس کی چاؤ میں وہ اپنا آپ گھلا رہی ہے، لیکن خوش ہے، بہت خوش، کیونکہ اسی وائرس کی مدد سے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، افسانے لکھتی ہے، شعر لکھتی ہے، پڑھتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، اور زندگی کے دکھوں کو بھی گلے لگا کر مسکراتی ہے۔ گھومنی کو یہ وائرس بچپن میں لگا تھا، پھر گھومنی کو دکھ ہو گئی اور دکھ ہار گئی، اور یہ وائرس پھر جیت گیا۔ اگر یہ وائرس کسی پر مہربان ہو تو وہ ناصر کاظمی، مجاز، عدم اور اختر شرانی جیسے اجسام کو زندہ و جاوید بنا دیتا ہے۔ یہ گھومنی بھی جب سے اس وائرس کی عادی ہوئی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں لگی، کوئی دکھ نہیں محسوس ہوتا، اور پھر جس نے اس وقت چغتائی کو جنگلی کبوتر میں سمجھا، اور منٹوں کو جنازے اور سڑک کے کنارے میں پایا، اور راجندر سنگھ بیدی کو نقل مکانی میں، خواجہ عباس کو آنندی میں، اور پھر بانو قدسیہ کے امر بیل کو اپنے وجود کی رگوں سے چمٹتے ہوئے دیکھا، تو وہ کیسے اداس ہو سکتا ہے؟ گھومنی بھی جب ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں نکلی تو امراء و طارق کو بدن کا طواف میں پڑھ کر ہل گئی، ختیجہ مستور سے آنگن میں جا ٹکرائی، اشفاق احمد کو اجلے پھول، قاسمی کو گھر سے گھر تک میں، رام لال کو ابھرتا ڈوبتا آدمی میں، سائرہ ہاشمی کو اور وہ کالی ہو گئی میں، ممتاز مفتی کو سمے کا بندھن، امرتا پریتم کو ناگمنی میں، مسترسل حسین تاڑو کو راکھ میں، کرشن کو دادر کے پل کے بچے میں، اور پھر کرتلین کی تلاش میں وہ آگ کے دریا میں کود گئی، پھر جین پال ساتر اور انڈس ہیکسلے سے ملی، اور جب اس نے سلویا مارتھا کو خوابوں کے انجیل میں پایا تو وہ اس کی بے وقت خودکشی کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھومنی کے بچوں نے اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر چھپا دی، کتاب چھن جانے کا دکھ مارتھا کی خودکشی سے بھی بڑا تھا۔ گھومنی مسکرانے لگی، قہقہے لگانے لگی، اور پھر اپنی کتاب حاصل کر لی۔ ادب، شاعری، سیاست، معاشرت، مذہب اور تصوف کو اس نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ گھومنی علم کے پیاس میں ابراہیم جلیس، ابن انشا، فراز، مصطفیٰ زیدی، سعیدہ گزدر، فیض، جالب، جوش اور نہ جانے کتنے ہی صاحب علم و افروز اہل علم کے دل و دماغ پر دستک دیتی رہی۔ ایسے ہی جانے کتنے ہی کردار ہیں، کتنے ہی چہرے ہیں جو پل پل نت نئے رخ سے اس چکر پھیری کی ذات میں رات دن چکر پھیریاں لگاتے رہتے ہیں۔
کبھی گھمنی قاسمی کے کرداروں میں ڈھل جاتی ہے، کبھی ممتاز مفتی کے خاکوں میں اپنے وجود کو جذب کر لیتی ہے، کبھی عصمت اور امرتا پریتم کو اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے، کبھی ساحل لدھیانوی اور منٹو کرشن کو اپنی تخیل کا حصہ بنا لیتی ہے، کبھی بانو قدسیہ پر مر مٹتی ہے۔ گھمنی پڑھے لکھے عالموں، فاضلوں، تخلیق کاروں، دانشوروں، شاعروں، ادیبوں اور مصنفوں کی بستی میں ایک کبڑی بونی ہے۔ وہ اچک کر ان قدآور انسانوں کو دیکھنے، ان کو سمجھنے اور ان میں شامل ہونے کی سعی میں مزید زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ وہ ایک ایسی چیوٹی ہے جو بڑے بڑے جانوروں، شیر چیتوں، زیبروں اور ہاتھیوں کے غول میں پھنسی ہوئی اپنا راستہ، اپنی منزل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن یہ گھمنی جسمانی لحاظ سے کمزور، ناتواں، بد شکل سہی، لیکن چستی اور محنت اس کی رگ رگ میں بسی ہے۔ یہ مقناطیس ہے، جذب ہے، کشش ہے، کھچاؤ ہے اور گرفت ہے۔ بے شک اس کے مداح اس کے لیے تالیاں نہ بجائیں، اس کو نہ سراہیں، اسے نہ پکاریں، لیکن یہ ان کے دل و دماغ میں میٹھی سی کسک اور لذت و دہن لذت و درد بن کر سمائی رہے گی، کیونکہ یہ گھمنی ہے۔ اسے ٹرکھانا اتنا آسان نہیں، یہ نعمت خداوندی ہے، اس سے منکری ممکن ہی نہیں۔ یہ دماغوں کے لیے شعوری جلا ہے، اندھیروں میں روشنی میں بے زبانوں کی زبان ہے، گونگوں کے لیے فکر ہے، تخیل ہے، احساس ہے، لفظ ہے۔ گھمنی ایک تماشا صحیح، لیکن تماش بین اس تماشے کے بغیر بھی ادھورے ہیں۔ انہیں راستہ بتانے، زندگی گزارنے اور صحیح راہ دکھانے کے لیے تماشا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اپنے تماشے میں وہ تمام کراتب و کرامات سامنے لے آتی ہے جو ایک عام آدمی کی سوچ سے بالا تر ہوتی ہیں، کیونکہ یہی تو کمال ہے۔ ایک ادیب، ایک شاعر، ایک افسانہ نگار، ایک مصنف، اور گھمنی بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ گھمنی بھی عجیب ہے، شخصیت کے تضادات کا انوکھا نمونہ، کہیں دل و روح میں سمانے والی چاہت سے معمور ایک بھرپور شخصیت، اور کبھی ہر پرتکلف، ہر رشتے سے آزاد، بالکل الگ تھلگ، کبھی رفاقت اور محبتوں کے حصول کے لیے بے چین و مضطرب فضاؤں میں بکھری ہوئی سفید روح، اور کبھی حقیقت پسند عام سی ہستی، ایسی کالی چڑیل کے مانند جس پر بچوں کو ڈرانے والی مخلوق کا گمان گزرے، کبھی غسیل اور کبھی جذبات سے عاری، اور کبھی جانثاری کا ایسا نمونہ کہ اٹھ کر گھر کی نوکرانی کے پیروں کو بھی آنکھوں سے لگا لے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر خوش ہو کر ننھی سی گڑیا کے روپ میں ناچے، اور کبھی ڈکٹیٹر اور چیختی چنگاڑتی پھاپے کٹنی سی، کبھی انتہائی خود اعتماد، کبھی بے پناہ بزدل، کبھی یہ باتیں کرتی ہے تو محفل کو گل و گزار کر دیتی ہے، اور کبھی چپ کا روزہ رکھ کر محفل سے کٹ کر اپنی ہی دنیا میں مگن نظر آتی ہے۔ دوست یہ بہت جلد بناتی ہے، جو بھی ملتا ہے مسکراتی ہے، دیکھتی ہے، اپنا پتہ بتا کر اپنے گھر پر اس کا انتظار شروع کر دیتی ہے، مگر راہ میں ملنے والا ہر کوئی تو دوست، ساتھی، رفیق نہیں ہوتا نا۔ اس کے رفیق، ساتھی، شریک غم اس کے ارد گرد ہی ہوتی ہے، جن سے وہ چلتی ہے، پھرتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے، جن کے ساتھ وہ چلتی ہے، پھرتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جنہیں وہ شریک بنانا چاہتی ہے۔ لیکن جب کوئی اس کے خیالوں کا ہمسفر زیادہ دیر تک ساتھ نہیں نبھا سکتا تو وہ گھر کے کونے خدرے میں دبک کر کالا کاغذ قلم سے جی لگا لیتی ہے۔ رات کو آل انڈیا کی فرمائش پر بچھڑے محبوب کے گانے سن کر دل میں چپکے چپکے روتی ہے، اور میکے سے بچھڑنے کے گیت سن لے تو اپنی بچیوں کو گلے سے چمٹا کر ہچکیوں اور سسکیوں سے چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے۔ بچیاں ڈر کر سہم جاتی ہیں اور وہ پھر انہیں اپنے سینے سے اور بھینچ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی ہو کر وہ اپنے سینے سے چمٹنے والی اور بھینچنے والی بچیاں اس گھمنی سے الگ ہو کر اپنی دنیا ٹی وی اور ڈش کے کرداروں میں بسانے لگتی ہیں، جس پر گھمنی اور افسردہ ہو جاتی ہے، اور وہ انہیں ڈرامہ دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، نہاتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، غرض کی جگہ جگہ انہیں پکڑ کر کبھی عصمت، کبھی ممتاز مفتی، کبھی اشفاق، کبھی قاسمی، کبھی جالب، کبھی ساحر کے اقتباسات پڑھ کر سنانے لگتی ہے۔ بچیاں گھبرا جاتی ہیں، اس گھمنی کے اپنے ہی سینکڑوں افسانوی کرداروں اور اشعار میں چھپے تخیل کو سن سن کر ان کے سر میں الاؤ دہکنے لگتے ہیں۔ کہاں اس گھمنی کے پسندیدہ مصنفوں، ادیبوں اور شاعروں کو بھی سنو۔ بچیاں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی ہیں، ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتی ہیں۔ اس پر بھی گھمنی سے نجات نہ ملے تو باپ کو مدد کے لیے پکار بیٹھتی ہیں۔ گھمنی بھی سہم کر چپ ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور موقع کی تلاش میں کتاب بند کر دیتی ہے۔ گھمنی کبھی سادھو کے روپ میں نظر آتی ہے اور کبھی الٹرا ماڈرن بن جاتی ہے، کبھی وہ اکھڑی جنونی حلق میں کانٹے کی طرح اٹکی ہوئی۔ اس کا عشق بھی انوکھا ہے، قدموں میں لوٹے گی، چومے گی، رومانیت کے اظہار کے لیے ترسے گی، بار بار محبت کے اقرار پر اصرار کرے گی، اور کبھی اس کا عاشق اسے چڑھانے کو یہ کہہ دے کہ عشق اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب شاعروں، ادیبوں اور افسانہ نگاروں کے دماغ سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو تم جیسی عورتوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر گھمنی بھون کر کے رونے لگے گی اور پوچھے جائے گی، بس تم مجھے بتاؤ نا، تم مجھے چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ملے تو اپنے عاشق کو چم کر پورا ہی چاٹ جائے گی، اور جواب نہ میں ملے تو صبح تک پورا تکیہ گدا لحاف آنسوؤں سے بھیگا ملے گا۔
اگر یہ نہ سچ مچ کی محسوس ہوئی ہو تو کوئی بعید نہیں گھومنی 10 سال میں 20 مرتبہ خودکشی کی بے معنی سی کوشش نہ کرے۔ بس نیند کی 2-4 گولیاں لیں، 2-4 دن سونا، سر بھاری رہنا، پھر وہی روٹین، وہی زندگی، وہی گھومنا، وہی گھومنی۔ یہ گھومنی اپنی ذات میں جوان ہے، بچی ہے، بوڑھی ہے، کسی پل کیا بن جائے، کس پل کیا بن جائے، اس میں اپنی سرشت بدلنے کی پوری صلاحیت ہے۔ یہ اپنے احساسات و جذبات چھپا بھی لیتی ہے اور سر عام انہیں دکھا بھی سکتی ہے۔ یہ محنتی بہت ہے، مگر اس کی شخصیت میں اٹھنے والے آتش فشاں اور زلزلے اسے کوئی کام یکسوئی سے کرنے نہیں دیتے۔ کبھی یہ سائنس لے کر ڈاکٹری پڑھنا چاہتی ہے، اچھے نمبر نہیں آتے تو پورے گھر کو نقلی مطب بنا کر دیواروں پر انسانی ڈھانچوں کی تصاویر، انسانی اجسام کے نقشے، گڑیا سے لگی ہوئی گلوکوز اور خون کی بوتل اور سامنے دلگیر مریضوں اور ڈاکٹروں اور دوائیوں کے چارٹ، اسپتال اور فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ایک لا علاج مریض اپنی بڑی لمبی سی موٹی سی ٹانگ پھیلائے، خدا سے مخاطب، زندگی اس طور جو گزرے غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے، خدا رکھتے تھے۔ پھر گھومنی ڈاکٹر نہ بننے کے دکھ کو ایسے بھولتی ہے جیسے ڈاکٹر بننا اس کے لیے اتنا اہم تھا ہی نہیں، جبکہ اماں ابا اور دوست احباب تو یہ صورتحال دیکھ کر تو سمجھے تھے کہ گھومنی اب کبھی ہوش میں آئے گی ہی نہیں، مگر اس جنونی نے جلد ہی اپنی راہیں بدل لیں۔ BSc میں داخلہ لے لیا، انٹر کالجیٹ مشاعروں میں انعامات جیتنے لگی، تقریری مقابلوں میں ایک کالی سی سوکھی سی لڑکی حسین و جمیل خوبرو نوجوانوں کو شکست دینے لگی۔ یہ گھومنی کی پہلی فتح تھی۔ رنگ و روپ، شکل صورت بھرپور جوانی نہ تھی تو کیا، دماغ اور ذہن کی طاقت نے اسے بے شمار حسین و جمیل چہروں سے زیادہ حسین و خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی کالج کی نمائندگی بڑے فخر سے کرتی اور انعامات جیت کر پورے کالج کو فخر و انبساط میں ڈبو دیتی۔ کالج میں ہر فرد داد و تحسین کی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا۔ پھر گھومنی نے سیاست جوائن کر لی، باغیوں کی سردار بن کر سماج کی ہر برائی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ وہ انقلابی نظمیں لکھ کر کبھی BSO کے جلسے میں پڑھتی، کبھی سندھ NSF اور کبھی NSF کے جلسوں میں تقاریر کرتی، کبھی ولی منگل، کبھی بگٹی کی جہد میں ان کے علمبردار بن جاتی، کبھی تحریک استقلال میں اصغر خاں کی ہم نوا ہوتی، کبھی جسارت مند ہونے پر نظم لکھتی، کبھی جماعت اسلامی کے قیدیوں کی رہائی کے لیے بیان دے دیتی۔ اس کے پارٹی کے لوگ ناراض ہو جاتے، یہ کیسی لڑکی ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں، کبھی کسی کے لیے بولتی ہے، کبھی کسی کے لیے خبر دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس گھومنی کو سمجھایا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی، میں کسی کے ساتھ نہیں اور ہر کسی کے ساتھ ہوں، جہاں جو بھی ظلم کرے گا میں اس کے خلاف ہوں۔ بس پھر گھومنی نے سماجی تنظیموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ SW، خالق دنا ہال، نائسو اور پائسو وغیرہ کی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے سماجی کاموں میں حصہ لیتی رہی۔ کتابیں جمع کرنے کے لیے چندہ لینے کی مہم میں وہ ایسے زور و شور سے حصہ لیتی کہ چل چل کر پاؤں سے خون رسنے لگتا، لیکن کسی کو خبر تک نہ رہتی۔ پھر یہ گھومنی ادبی پروگراموں، تنقیدی نشستوں اور مشاعروں میں پہنچنے لگی، کبھی کیٹرک ہال، کبھی خالق دنا ہال، کبھی غالب لائبریری، کبھی آرٹس کونسل، کبھی پریس کلب۔ کوئی نہ جانتا تھا وہ چھلاوے کی طرح کہاں سے آتی ہے، اسٹیج پر اپنا نام بھجواتی، اپنی غزل، نظم، افسانہ سنا کر یہ جا اور وہ جا۔ پھر گھومنی ریڈیو کے بچوں کے پروگرام سے نکلی تو بزم طلبہ اور دیگر مشاعروں میں شریک ہوئی۔ گھومنی اڑتی پھرتی، چہچہاتی رہی، گنگناتی رہی۔ اس دوران گھومنی نے تخیلاتی کئی عشق کیے اور حقیقت میں ان کے لیے آنسو بھی بہائے۔ بعد میں پتہ چلا وہ جتنے بھی قلبی تعلق اس نے اپنے طور پر جن سے وابستہ کیے تھے وہ عملی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک بے وفا اور بد کردار نکلے۔ پھر گھومنی نے 2008-10 اسکول، کالج اور سماجی تنظیموں کی جانب سے منعقد ہونے والے ڈراموں میں خود کو کبھی پگلی، کبھی ماڈرن لڑکا، کبھی انقلابی، کبھی آدھا لڑکا آدھی لڑکی کے کرداروں میں پیش کیا۔ یہ روپ دیکھ کر ناظرین خوب افسردہ ہوئے، کہیں بھی لگائے گھومنی کو موسیقی سیکھنے کا بھی شوق ہوا۔ ریڈیو پر پوری آواز میں گانے لگا کر ان کے ساتھ عشق کرنے لگی۔ اماں نے گھومنی کو خوب گالیاں سنائیں، پر ابا نے گھومنی کو ایک 80 سالہ بزرگ سے ہارمونیم سیکھنے کی اجازت دے دی۔ بس وہ سارے گاما کرتے رہی۔ ایک دن گھومنی کی ہٹ درمی اور بد دماغی سے تنگ آ کر وہ بزرگ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گھومنی کو رہائی ملی، آزادی نصیب ہوئی اور پھر گھومنی کی ملاقات روسی کتابوں کی نمائش کے دوران کام کرتے ہوئے فیض احمد فیض سے ہو گئی۔ پھر اس نے حبیب جالب کے کو جلسوں میں نظمیں سنانے پر گرفتار ہونے کی خبریں پڑھی۔ پھر گھومنی فرینڈ شپ ہاؤس میں فلمیں دیکھنے جانے لگی۔ گھومنی کے گرد سوشلزم کے نظریات زور و شور سے چیخ رہے تھے۔ گھومنی کامریڈ ہو گئی۔ پھر اس نے کامریڈوں کو قریب سے دیکھا تو ایک دن اس نے ان سے اپنا دامن چھڑا کر ایسی بھاگی کہ سرخوں سے پیچھے چھڑا کر سبزوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ یہاں اس نے دیکھا کہ قول و عمل میں تضاد، جھوٹ اور خود پرستی عروج پر ہے۔ گھومنی گھبرا گئی۔ اس نے سرخ رنگ نظم لکھ کر اس سرخ اور سبز کے چکر سے خود کو آزاد کر لیا۔ پھر گھومنی نے نوکری کر لی جہاں اسے اس کے خوابوں کا ایک شہزادہ ملا اور جو اسے 32 روپے 8 آنے میں جیت کر لے گیا۔ گھومنی کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے جھوٹے سچے کئی
कई तख़य्युलाती बालिश्तिए आशिक दम तोड़ गए। घुमनी तो कुछ भी ना थी और उसका शहज़ादा वाकई बहुत कुछ था। रंग रूप, जवान, तंदुरुस्त, बाशऊर, समझदार, घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी उठाने वाला एक मुकम्मल मर्द। पहले तो उसका इश्क सर चढ़कर बोलता रहा। वो घुमनी को रोज़ तोड़ता, रोज़ जोड़ देता। घुमनी हकीकी इश्क की गहराइयों में तो अब डूबी थी। इस पर मोहब्बत की बौछार नहीं थी, बल्कि तेज़ो तूफ़ान था। आंधियाँ थी, बिजली की कड़क थी, बादल की गरज थी। घुमनी सब कुछ भूल गई। किताबों से बातें करना, कागज़ कलम से खेलना, मुशायरे, अदबी तंजीमें, साहसी माजराइयाँ, रेडियो अखबार में छपना छपाना, उसके इर्द गिर्द उसकी मोहब्बत का जुनूनी रक्स था। और वो थी कायनात इतनी बड़ी होकर भी इतनी मुख्तसर हो सकती है। घुमनी का शहज़ादा, उसकी पूरी की पूरी दुनिया। शहज़ादे ने जाने उस पटांग सी आम सी शक्ल की लड़की में कौन सा हुस्न ढूंढा था। वो उसका दीवाना होकर इसी शमा के गिर्द रात दिन घूमने लगा। उसने अपने घर, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाई सब भुला दिए। उसे अगर कुछ याद रहा तो ये घुमनी, जो ना तो मंटो की मोज़ैल की तरह थी और ना ही इस्मत की जंगली कबूतर, और ना ही इर्द गिर्द बिखरी हुई हज़ारों लाखों औरतों की तरह, जो हर तरह से इस घुमनी से खूबसूरत और दिलकश हो सकती थी। लेकिन शहज़ादे पर तो घुमनी का जादू खूब दमक रहा था। फिर घुमनी माँ बन गई। वो ममता की मोहब्बत में सरशार होकर अपने महबूब की दीवानावारी को ना भूली। लेकिन घुमनी का शहज़ादा अब अपने आप को बाप के रूप में ढालने लगा था। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। शहज़ादा आशिक से बाप और फिर शौहर बनकर रह गया। घुमनी ने अपने टूटे हुए कलम की नोक दुरुस्त की और अपने शहज़ादे के बदले हुए बेवफा रूप को अपने अफसानों और शायरी में ढालना शुरू कर दिया। शहज़ादा हंस कर अपने इस रूप की न सिर्फ कहानियाँ सुनता, बल्कि उसकी इमला दुरुस्त करता, जुमलों की नोक पलक संवारता और उसे मज़ीद पुरअसर बनाने के मशवरे देता। शहज़ादे का ये रूप घुमनी को बहुत पसंद आया। वो शहज़ादे की बेवफाई को भूल कर उसकी पुजारन बन गई। शहज़ादा ज़मीन से उठता गया और पुजारन फर्श पर झुकती गई। मगर इस मिलन में भी मज़ा था। शहज़ादा कहता, पहले मैं तुम्हारा आशिक था, अब तुम मेरी आशिक, हिसाब बराबर। मगर घुमनी कोई आम औरत तो थी नहीं जो हिसाब बराबर समझती। लेकिन वो एक अदीबा थी, अफसाना निगार थी, शायर थी, तख्लीक़कार थी, और बग़ैर रोमान और मोहब्बत के तख्लीक़कार गूंगा बहरा हो जाता है। बेशक अब ये घुमनी गूंगी और बहरी तो ज़रूर है, लेकिन अंधी हरगिज़ नहीं। सब कुछ देखती है, महसूस करती है, अपने कागज़ कलम से रिश्ता जोड़े रखती है, क्योंकि यही तो उसकी ज़िंदगी है। घुमनी पर अब कभी कभी दौरे पड़ने लगे हैं। कभी उसका रंग पीला पड़ जाता है, आंखें उबल जाती हैं, शहज़ादा रोने लगता है, बच्चियाँ सजदे में गिर जाती हैं। घुमनी फिर से जी उठती है। वो मरी नहीं, जिंदा है। उसकी चाहत अभी भी शहज़ादे के मन में तैर रही है, जिसे इजहार की कुव्वत मफकूद हो गई है। बस वो इजहार की कुव्वत मफकूद हो गई है। वो उदास क्यों है? घुमनी उसी मोहब्बत की आस में फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आती है। फिर वो सोचती है, वो कैसे मर सकती है जब अभी कासमी, कुदसिया, अशफाक ज़िंदा हैं उसके अंदर, उसके एतराफ़, उसके तख़य्युल में साहिर, मुफ्ती, दस्तफ़िस्की ज़िंदा हैं, तो वो क्यों कर मर सकती है? घुमनी मायूसी के घुप अंधेरे से निकल कर फिर से शौक़ व चंचल घुमनी बन जाती है। घुमनी बहुत पुरअसरार है। खुद उस पर अपनी पुरसारियत के पहलू आश्कार नहीं होते। वो पर्दा दर पर्दा, राज दर राज में छुपी है। हालांकि बज़ाहिर वो एक खुली किताब है, मगर ऐसी किताब जिसे जितनी बार पढ़ा जाए हर बार नए मफ़हूम, मायने और तशरीह और मतालिब सामने आकर अपना छप दिखाने लगते हैं। घुमनी की शख्सियत के गुनों पहलू हैं। कभी वो मंजिल है, कभी मुसाफिर, कभी जज्बात और एहसासात से लबालब और कभी हर जज्बे और एहसास से आरी। कभी बड़ी से बड़ी गाली पर कहकहे लगाती रहेगी और अपने माँ बाप, बहन भाई की गाली सुनकर भी खामोश हो जाएगी और खुश हो जाएगी। और कभी ज़रा से तू कह देने पर पल भर में ज़िंदगी से मुंह मोड़ने को तैयार हो जाएगी। उसमें रंगारंगी की ऐसी फुहार है कि ये पहचानना मुश्किल है कि उसका असली रंग कौन सा है। कभी वो फ़कीरों, नौकरानियों, चपरासियों से पटर ऐसी गुफ्तगू भगा रही होगी जैसे उनसे उसका जन्म का रिश्ता है, और कभी अपने अफसरों और साथियों से ऐसे नज़रें फेर कर बैठेगी जैसे उन्हें वो कुछ गर्दानती ही नहीं। कभी वो इंतहाई मुज़ोर है, कहीं बेबस, मजबूर और मजलूम। वो अपनी ज़ात में शहनशाह भी है, फ़कीर भी। मोहब्बत के मामले में भी उसका ज़मीर उससे दगा करता है। कभी वो बेसवा के रूप में अपने आशिक को लुभाती है, कभी अनदेखी, अनछुई दोशीज़ा की तरह मोहब्बत के अलाव को अपने वजूद में जज्ब कर लेती है। उसके वजूद में खला ही खला है, इंसानी कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ हैं। वो कच्ची दीवार की तरह अंदर ही अंदर ढहती रहती है और वो खुददार है और अपनी शख्सियत के इसरार को छुपा कर पुरस्रार बनाती ही रहेगी, मगर किसी पर ज़ाहिर ना करेगी। चापलूसी और झूठ से वो बचती है। वक्त की पाबंदी से जो इनहराफ करे, बदअखलाक़ी और वादा खिलाफ़ी करे, उनसे वो उसे घिन आती है। वो दूसरों की गलतियों पर उन्हें फ़ौरन माफ़ कर देती है, लेकिन उसके अपने दिल पर एक बोझ सा रहता है। मरवत और लिहाज का यह आलम है कि कोई 100 साला बुढ़ा भी अगर उससे ये कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो वो दिल आज़ारी के खौफ से उसे भी न डांट सकेगी। और अगर कोई 14 साला बच्ची उसके शहज़ादे से ये कह दे कि वो उसे चाहती है, तो घुमनी अपनी मोहब्बत के बंटवारे पर अपने ही शहज़ादे का कत्ल कर डालेगी।
اور اس سے کہے گی کہ اس لڑکی کو تم سے یہ بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی، تم نے ہی حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ پھر خود ہی تھوڑی دیر بعد اپنی اس حرکت پر نادم ہو کر ہنسنے لگے گی یا کبھی رونے لگے گی۔ گھومنی نے کبھی اپنے آپ کو بیوی کے روپ میں نہیں دیکھا، بلکہ رومانی اور رنگین دھندلکوں میں ڈوب کر ہمیشہ خود کو محبوبہ تصور کیا ہے، اور جب کبھی اسے کوئی مسز مخاطب کرے تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر گھومنی بن جاتی ہے۔ گھومنی بہت پراسرار ہے، خود اس پر اپنی پراسرارت کے پہلو اشکار نہیں ہوتے، وہ پردہ در پردہ، راز در راز میں چھپی ہے، بلکہ یہ میں نے پڑھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں تک لیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں گھما کر، آنکھیں پھیلا کر سوچنے لگتی ہے کہ میں مسز کب بنی۔ یہی حال اس کی ممتا کا بھی ہے، وہ ماں تو ضرور ہے لیکن ایک شوق و چنچل لڑکی کے بحروب سے وہ اب تک باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنی ذات میں ڈوب کر اپنی شخصیت کے نت نئے رنگوں کو سامنے لانے کا بھی بڑا تجسس ہے۔ وہ بار بار کاغذ قلم اٹھا کر اپنے بارے میں اسکیچ بنا کر اپنی زندگی کے پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ چونکہ فریب اور ریاکاری سے اسے نفرت ہے، اسی لیے کبھی کبھی وہ ایسی سچائیاں اپنی تحریروں میں بیان کر ڈالتی ہے جو اگر سامنے آ جائے تو سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دی جائے۔ وہ مبالغہ میں جس سے گھبراتی ہے، کھوٹ سے بچتی ہے، شاید وہ اس معاشرے کے لیے ہے ہی نہیں، یا پھر پاتال میں بیٹھا ہوا ایک ایسا پتھر ہے جو سطح آب پر تیرنے کی جستجو میں اندر ہی اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں میں پہچان ڈھونڈ رہی ہے، اس کے اطراف ہر طرف ایک بھونچال ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، چیخ و پکار ہے، وہ بھی اس میں گھری زور زور سے بول رہی ہے لیکن اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی۔ اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، تیز آندھیاں اسے مسمار کرنے کے درپے ہیں۔ وہ پانی میں اپنا عکس پکڑنا چاہتی ہے مگر اس پانی میں چھپے کیڑے مکوڑے، زہریلے بچھو، ناگ اور خونی جبڑوں والے مگرمچھ اس کے عکس کو ہڑپ کرنے کے درپے ہیں۔ وہ گھومنی آج بیمار ہے، اکیلی ہے، اس کے دل پر اس کا اپنا ہاتھ ہے، شاید کسی جھروکے سے اس کا مسیحا اس کی مسیحائی کا حق ادا کرنے آگے بڑھائے، اس کی مسیحائی کا حق ادا کرنے آگے بڑھائے۔ ادبی دنیا میں اس کے قدم جنمنے سے پہلے اکھڑ رہے ہیں، اس کے سر پر کسی کا آشیرواد نہیں، صرف اس کا شہزادہ اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جانے کب اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھوٹ جائے، دماغ مفلوج ہو جائے، انگلیاں سن ہو جائیں اور گھومنی زمین سے اٹھ کر آسمان پر چک پھیریاں لگانی شروع کر دے اور اس کے کاندھوں سے تیری یاد آتی ہے دستک دیوانے کی، احساس کے زخموں کا بھاری پٹارا زمین پر گر جائے اور ہر طرف گھومنی ہی گھومنی ناچتی نظر آئے اور ہر کوئی یہ پوچھے کہ یہ گھومنی ہے کون، اور کہیں سے آواز آئے، ارے وہی سر پھرے افسانہ نگاروں، ادیبوں، شاعروں، مصنفوں کی قافلوں کی ایک مسافر گھومنی۔ تو یہ افسانہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ گھومنی زیب نثر زیبی آپ سے مخاطب تھی اور یہ ایک تخلیق کار کی زندگی کی عکاسی ہے اور آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔